आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा। मौत के वो 6 मरहले जो हम में से हर किसी ने देखने हैं, मगर हम तो लाइल्म हैं। हमें उन मरहलों का अंदाज़ा ही नहीं कि मौत के बाद या जिस वक्त जान निकलेगी उसके बाद कौन कौन से मरहले आएंगे। जिस तरह ज़िंदगी होती है, बचपन आता है, फिर इंसान बालिग़ होता है, फिर जवानी चढ़ती है, फिर बुढ़ापा आता है, इसी तरह मौत के भी मरहले हैं। ये 6 मरहले हैं टोटल ये 6 मरहले कौन कौन से हैं आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मौत वो रिश्ता है जो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। हर इंसान को मौत आती है। कुरान पाक में कुल्लु नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन हमें ना तो मौत की तैयारी हमने की हुई होती है, ना हमने अगले जहां की तैयारी की हुई है। हम दुनिया की तैयारी लेकिन ज़रूर कर रहे होते हैं। मौत के वो 6 मरहले कौन कौन से होते हैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद एंड पे या वीडियो के एंड पे ही आपको बताएंगे कि हम अपने मौत के मरहलों के लिए या मौत की आसानी के लिए कौन कौन से अमाल कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अमाल करने की वजह से शायद हमारी मग़फ़िरत हो जाए, शायद अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। पहला मरहला, मौत का पहला मरहला होता है कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाता है। फ़रिश्तों को क्या हुक्म दिया जाता है कि जाओ और फ़लाँ शख्स की मौत को लेकर आओ, फ़लाँ शख्स की रूह को कब्ज़ करो और उसे मेरे सामने हाजिर कर दो। उसके वक्त इतना ही था दुनिया में। जैसे ही हुक्म मिलता है फ़रिश्ते उस शख्स के पास आ जाते हैं। इस दिन को यौमुल मौत कहा जाता है। यौमुल मौत की मज़ीद आपको तफसील बताऊं, यौमुल मौत यानी जिस दिन इंसान की मौत होती है उस दिन को यौमुल मौत कहा गया है। इस यौमुल मौत पे इंसान को बिल्कुल, अब अगर वो गुनाहगार है तो उसे कोई ऐसी अलामत नहीं लगेगी कि जैसे वो दुनिया से बिल्कुल आज जाने वाला है, कि ये दिन आज या ये वक्त आज का ये आखिरी वक्त है उसका। इसके बाद ये वक्त दोहराया नहीं जाएगा। यानी सुबह के वक्त अगर वो शख्स जिंदा है तो उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि अगली सुबह के वक्त वो शख्स जिंदा नहीं होगा। वो बिल्कुल दुनिया में मस्त होया हुआ होगा, उसने मौत का सोचा हुआ भी नहीं होगा और मौत फिर उसको कोई इशारा भी नहीं देती। हाल बता, इसके कंपैरिजन के तौर पे अगर देखा जाए तो जो नेक शख्स होगा कुदरती तौर पर उस शख्स का दिल रब की मोहब्बत में ज़्यादा डूब रहा होगा। कुदरती तौर पर उस शख्स का दिल करेगा कि मैं अपने प्यारों से आखिरी मुलाकात कर लूँ, अपने प्यारों को कुछ वसीयतें कर लूँ, कुछ बातें कर लूँ। उसका कुदरती तौर पे दिल करेगा। ये दिल अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है। क्योंकि वो नेक बंदा होता है इसलिए अल्लाह ताला उसको ये सहूलत देते हैं कि वो अपने दिल की बात अपने प्यारों के साथ शेयर कर सके। लेकिन हम में से बहुत कम क्या बहुत बिल्कुल ही नामुमकिन समझ लेना कि हम लोगों को इशारा ही नहीं समझ आ रहा होता कि ये शख्स आज किस नीयत में बोल रहा है, क्या सोच के बोल रहा है। ख़ुद उस शख्स को इल्म नहीं होता कि अब मैं ये लफ्ज़ या इस तरह की बातें मेरे मुँह से क्यों निकली हैं या क्यों निकल रही हैं। बस ये कि वो शख्स ये कह रहे हैं, उसका दिल अंदर से होता है कि मैं ये बातें आज कर लूँ। इस दिन को कहते हैं यौमुल मौत। और जो गुनाहगार शख्स होगा उसका दिल थोड़ा सा घबराया हुआ भी होगा, उसका दिल थोड़ा घबराहट महसूस करेगा, उसको बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि आज ही के दिन तक मेरी मोहलत थी। बस कुदरती तौर पे उसके दिल में ये एहसास होगा कि आज ही के दिन मेरी मोहलत थी बस, और आज के दिन के बाद अब मेरा हिसाब शुरू होने वाला है। वो हिसाब जो मैं सारी ज़िंदगी भुलाई रखा है जिसको। इस दिन को कहते हैं यौमुल मौत। इस दिन पे मौत के इस दिन पर फ़रिश्तों को हुक्म मिलता है कि फ़लाँ शख्स की रूह को कब्ज़ करो जाके, और फ़रिश्ते हुक्म की तामील करते हैं। पहला मरहला आपको पता चल गया है कि यौमुल मौत का मरहला होता है, और दूसरा मरहला है रूह का तदरीजी तौर पर निकलना।
جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ روح کا دوسرا مرحلہ ہے آہستہ آہستہ کر کے نکلنا۔ اب تدریجی طور پہ کیسے نکل رہی ہے روح؟ یعنی روح کو پاؤں کے انگوٹھے سے نکلنا آہستہ آہستہ کر کے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پاؤں کے انگوٹھے سے پنڈلی تک، پنڈلی سے گھٹنوں کی جان ختم ہو جاتی ہے، گھٹنوں سے ناف، پیٹ، پھر پسلیوں کی جان ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب کھڑے ہونے کی سکت بھی ختم ہو جاتی ہے تو انسان اگر بیٹھا ہے تو بھی گر جائے گا، کیونکہ جب اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تو وہ اس میں بیٹھنے کی سکت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے آدھے سے زیادہ جسم کی جان نکل چکی ہے، اس جسم کے حصوں کی جان نکل چکی ہے۔ گھٹنوں کے، ٹانگوں کے زور پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے زور پہ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کی جان نکل گئی ہے تو انسان گر جاتا ہے۔ پھر یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جو پیارے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ لے کے بھاگ دوڑ کر دیتے ہیں، ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر لے کے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی تو آدھی جان نکل ہی چکی ہے، اور جو جان لینے آئے ہیں وہ لے کر جائیں گے۔ وَظَنُّ الْفِرَاقِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان دوڑ رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے فراق کے لیے، جب انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے انسان نے اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے، کہ کسی طرح یہ انسان واپس دنیا میں رہ جائے، ہم اپنے پیاروں کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو مرحلہ ہے وہ روح کا تدریجی طور پر نکلنے کا کہا جاتا ہے۔ ترقی کا مرحلہ، یہ جو ترقی کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں جان، یا جہاں پسلیوں تک جان نکل گئی ہے، اب جان نکلے گی کیسے کہ حلق کی جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں ان 2 ہڈیوں تک جان پھنس گئی ہے۔ جب انسان بالکل ختم ہو گیا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف کھچ کھچ کے سانس لے رہا ہے، اس میں سننے کی، بولنے کی، ہلنے کی، جلنے کی، بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی سب طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ اس مرحلے کو ترقی کا مرحلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پچھلے مرحلے سے جان جو نکلنا شروع ہوئی تھی پاؤں کے انگوٹھوں سے اور پاؤں سے، وہ مرحلہ ختم ہونے والا اب پہنچ گیا ہے۔ اب جان، روح جو ہے حلق تک پہنچ گئی ہے، اب یہاں سے بس آخری مرحلہ ہے اور نکل جائے گی اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ چوتھا مرحلہ آ جاتا ہے حلقوم کا مرحلہ۔ حلقوم کا مرحلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو نیک انسان ہوتے ہیں اس شخص کی روح کو بڑے آرام آرام سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، بہت آرام سے، بہت ہی آرام سے، اور آ کے پہلے فرشتے سلام کرتے ہیں نیک شخص کو۔ وہ شخص جو نیک ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لے گا تو وہ گھبرائے گا نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا وقت پورا ہو گیا، میرا رب سے میری ملاقات کا انتظام ہونے لگا ہے۔ اور جو شخص گنہگار ہوگا اس کی روح کو اس طریقے سے کھینچا جائے گا جیسے کوئی کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے اور وہ کانٹوں میں اڑا ہوا اور اس کپڑے کو کھینچ کھینچ کے نکالا جا رہا ہو، اس قدر تکلیف کا مرحلہ ہے۔ گنہگار شخص جب دیکھے گا فرشتوں کو اپنے سامنے تو ایک دم حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا، میری دنیا میں تو یہ فرشتے اور یہ نہیں تھے۔ اس کا دماغ اس وقت بڑا تیز چلے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میری موت کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اتنا گھبرائے گا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں سے کہاں بھاگا جا سکتا ہے۔ سورۃ قاف قرآن پاک کی سورۃ قاف میں ہے، میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں۔ سورۃ قاف آیت نمبر 22 کا ترجمہ بتا رہی ہوں یہاں پہ کہ بے شک تو اس دنیا کی غفلت میں تھا تو ہم نے آج تیری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو تیری نظر آج بڑی تیز ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تیری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ جو ایک پردہ ہے نا اگلی زندگی کا اور دنیاوی زندگی کے درمیان میں، وہ پردہ پھر ہٹ جائے گا۔ وہ شخص فرشتوں کو بھی دیکھے گا، موت کے فرشتوں کو دیکھے گا،
اور اپنے اعمال کو دیکھے گا، تمام اعمال اس کے آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوں گے، اور وہ شخص اس شخص کو اللہ تعالیٰ کہے گا آج تو تیری نظر بڑی تیز ہے. یعنی آج اسے احساس ہو رہا ہوگا نا کہ کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرنی چاہیے. آج وہ یہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوگا کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، آخرت کی زندگی بھی بہت کچھ ہوتی ہے. ملک الموت کا داخلہ 5ویں مرحلے میں شروع ہو جاتا ہے. سورۃ محمد کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ تو پھر جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے. یہ معاملہ جو ہوگا گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور سورۃ فجر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. یہ جو سورۃ فجر کا معاملہ ہے، سورۃ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک کا معاملہ ہے، یہ نیک بندوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اے اطمینان پانے والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. یہ جو آیت ہے نیک بندوں کو قیامت کے دن بھی سنائی جائے گی. سورۃ فجر کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی جو یہ اردو ترجمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، یہ والی آیتیں قیامت والے دن نیک بندوں کو سنائی جائے گی جب انہیں جنت میں داخلہ بھیجا جائے گا. جب روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے، جب ڈاکٹر سے کلیریفائی کر دیتے ہیں، ڈن کر دیتے ہیں کہ جی یہ شخص مر چکا ہے، یہ موت کا 6واں مرحلہ ہوتا ہے. سورۃ مومنون آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ یہاں تک کہ جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر وہ شخص چلا کر کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس نیک عمل کو کر لوں جسے میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں. نیک عمل دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں نا، اگر ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آخرت تک ہمارا ساتھ دیں گے. تو وہ شخص سورۃ مومنون کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ میں نے بتایا ہے کہ وہ شخص چلا کر اس طرح کہے گا اگر وہ گناہ گار ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ موت کے مرحلوں میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو یقیناً آخرت کے حساب میں بھی آسانی ہوگی آپ کے لیے، ہمارے لیے. تو لیکن اگر خدا نخواستہ ہم موت کے مرحلوں میں سے ہی کسی مرحلے میں فیل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ آخرت کا حساب بھی پھر بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اپنے موت کے مرحلوں کی بھی آسانی کے ساتھ تیاری کریں. ہم آخرت کے لیے بھی تھوڑی بہت تیاری کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو موت کے لیے بھی تیاری کریں، اپنے موت کے لیے تیاری کریں. کلمہ شریف پڑھیں اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ پاک یہ کلمہ شریف میں آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، جب میری موت کا وقت قریب ہو تو میری زبان پہ مہربانی کر اپنے فضل سے میری زبان پہ یہ کلمہ رواں کر دے. اگر ہم نے زندگی میں کلمے کو رواں کیا ہوا ہوگا تو ہماری زبان پر اس وقت کلمے کو روانی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں گے. دوسری بات، سورۃ ملک روزانہ رات کے وقت سورۃ ملک ضرور پڑھیں. اس سے قبر کی سختیاں قبر کے حساب میں آسانی ہوگی، قبر کی سختیوں سے نجات ملتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے، قبر کھلی ہوتی ہے. دیکھیں مرنا ہر ایک نے ہے، ہم نے، آپ نے، سب نے، تو کیوں نہ ہم پھر مرنے کے لیے کچھ تو تیاری کریں. زیادہ نہیں، تھوڑی نہیں، کچھ تو تیاری کریں. وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں. تو ہم کیوں نہیں اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے؟ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا محفوظ کر کے رکھیں. ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب اس کا ملتا رہے. مسجدوں کی جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مسجدوں میں پوری مسجدیں تعمیر کر سکیں، وہ تو اللہ کو علم ہے. تو پھر ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ تعمیر جو مسجدیں ہو رہی ہیں اس میں مہینے میں 100 روپے 200 روپے اپنی جیب کے حساب سے کچھ نہ کچھ ہر مہینے ڈال دیا کریں.
اللہ کی جو ہے نیتوں کے بڑا قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں مسجدوں کی تعمیر جتنا ہی ثواب مل جائے۔ آخرت کے حساب کی اور عمل کی تیاری کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔